अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, गुज़श्ता रात भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। इस सूरत हाल के तनाजुर में आज DGISPR और वजीर खारजा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें न सिर्फ भारत की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत की गई बल्कि आलमी बरादरी के लिए जो है वो कई सवालात जो है वो पाकिस्तान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो उठाए हैं। इस बात पर भी जो है वो जोर दिया है कि भारत एक तरफ दाखिली तौर पर नाकाम हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी जानिब अपनी ही नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ भारत ने एक नया महाज खोलते हुए पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स की जो है वो नशरियात पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जो ना सिर्फ आज़ादी इजहार पर हमला है बल्कि भारत के अंदरूनी खौफ की अक्कासी भी जो है वो ये करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम ना सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानते हैं बल्कि झूठे प्रोपेगेंडा और आलमी सतह पर इसको जो है वो बेनकाब करना भी जो है वो जानते हैं और उसकी सलाहियत भी रखते हैं। इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने के लिए हमें जो है वो पैनल में जो है वो पहले गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जो कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, फरमाइएगा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल भी सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR ने जो है वो शवाहिद पेश किए थे अवाम को और इंडिया का मकरू चेहरा जो है वो दिखाया था। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आलमी बरादरी को जगाने की कोशिश की है कि भारत अपने जो है वो अंदरूनी मामलात को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे इल्जामात और इल्जाम तराशी करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक ताल्लुक है जी कि पाक भारत की शीदगी का, तो यकीन मानिए कि इस टाइम पे पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पे जो है ऑफेंसिव डिफेंस के ऊपर है, यानी कि हम जो है वो आगे बढ़कर जो है मुदाफ़त करेंगे और कर रहे हैं। अभी जो हालिया उन्होंने बॉर्डर के ऊपर करने की कोशिश की, जहां तकरीबन कल रात 45 मिनट हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसके अंदर बाकायदा रॉकेट लॉन्चर जो है वो भी इस्तेमाल किए गए। तो मेरा ख्याल है कि और पाकिस्तान के जो टैंक हैं उनको भी जो है वो आर्मर्ड कोर को जो है वो आगे किया गया है। तो ये एक बड़े तवील अरसे के बाद, गालिबन 1971 के बाद जो है ये इस किस्म के हालात जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो ऑफेंसिव का मतलब ये है कि इस बार हम दिफा नहीं कर रहे सिर्फ, बल्कि हम आगे बढ़कर, ये तो भारत को शायद इल्म ही नहीं होगा कि इस बार उसका कितना रकबा जो है वो पाकिस्तान में आ जाना है अगर ये जंग हुई तो। बहरहाल मैं जंगों का या कोई भी मेरे ख्याल में बाशऊर शख्स जो है वो जंगों की ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत के लिए तो शायद ये एक युद्ध होगा कि जी जिसको वो युद्ध कहते हैं, लड़ाई, वो उनके लिए तो शायद एक लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के लिए ये ग़ज़वा हिंद से कम नहीं होगा। और ग़ज़वा हिंद का मतलब ये है कि फिर इसके अंदर जो है वो कोई 7 लाख फौज बमुकाबला भारतीय 12,48,000 फौज नहीं, बल्कि फिर ये 24 करोड़ अवाम बमुकाबला भारत होगा। तो ये आप देख लीजिए कि क्या भारत इसको बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने हर किस्म की जो ताउन की पेशकश की है और पहलगाम का ड्रामा जो है उसको तो खुद ही उनका मीडिया बेनकाब कर रहा है। गर्ज ये है कि आप देख लीजिए कि भारत के अंदर मुतअद्दिद चीफ मिनिस्टर्स जो हैं इस पे बात कर रहे हैं, भारत के अंदर जो है वो कांग्रेस इस पे बात कर रही है और उनके जो ज़रा रिस्पेक्टेबल मीडिया पर्सनल हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो भारत का ज़्यादातर मीडिया है वो तो एक जंगी जुनून के अंदर सिर्फ अपना जो एक नैरेटिव है, बल्कि अपनी दुकान चमका रहा है, मैं ज़्यादा बेहतर ये लफ्ज़ है कि वो उनका नैरेटिव तो कोई है ही नहीं, बयानिया तो उनके पास है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक जो है वो गाली गलोच और बेहूदगी और बदतमीजी इसके ऊपर मीडिया, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया इंतहा से जिम्मेदाराना कौम को यकजा करने के अंदर इस मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया है। NTN समेत जो है तमाम टेलीविजन चैनल और हमारे अखबारात, हमारे YouTube चैनल्स और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इंतहाई जिम्मेदाराना, मुदब्बराना और बड़े ही मेरे ख्याल में एक हुब्बुल वतनी का जज्बा लेके जो है वो ये किरदार अदा कर रहे हैं। तो
یہ یقیناً اس کے اندر بالکل ہماری عبداللہ صاحب پوری قوم اس وقت ہماری پاک افواج کے جو ہے وہ شانہ بشانہ اس وقت کھڑی ہے، اور جب بھی جو ہے وہ عوام کی ضرورت پڑے گی ہماری مسلح افواج کو تو ان کی شانہ بشانہ اور ان کے پیچھے جو ہے وہ عوام نظر آئے گی۔ بالکل سر، ہمارے ساتھ جو ہے وہ نصرت واحد صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ہماری سیکنڈ پینلسٹ ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ نصرت صاحبہ فرما دیجئے گا، ایک بھونڈی سازش بھارت کی جانب سے جس کو چھپانے کے لیے الزام پاکستان کی طرف جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور پاکستان بھی اب جو یہ سازش کرنے کی کوشش کی تھی بھارت نے، اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا پاکستان، اور ان کو گھر تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا وتیرہ ہی یہ ہے، ہمیشہ سے یہ لوگ خود کرتے ہیں اور اس کے بعد الزام پاکستان۔ ابھی گولی چلتی نہیں ہے اور اس کے بعد فوراً پورا کا پورا میڈیا جو ہے شروع ہو جاتا ہے پاکستان پاکستان پاکستان، جیسے گولی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی گولی ہے۔ تو یہ ابھی بھی انہوں نے یہی کیا کہ خود کروا کے یا خود کر کے اپنے ان کے لوگ ہیں جو ڈسکور ہوئے ہیں، جو زندہ لوگ ہیں ان کو مردہ قرار دے کے کہہ دیے جی پاکستان کے دہشت گرد آئے تھے۔ پاکستان تو خود وکٹم ہے بھائی دہشت گردی کا، اتنے لوگ ہم لوگوں نے گنوائے ہیں اس دہشت گردی کے چکر میں، شاید ہی دنیا میں کسی اور کے اتنے لوگ فوت ہوئے، شہید ہوئے یا اس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہوں۔ تو ہم لوگ کیوں دہشت گردی کریں گے؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ دو ملک جو کہ آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں، کہ آپ اپنے ملک میں جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہم اپنے ملک میں جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ آپ اپنے ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں، ہم اپنے ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طرح پاکستان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہم پتہ نہیں کیا کر دیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنی پاور ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے بالکل بہت ہم سے بڑے آبادی ہے ان کی، بہت زیادہ آبادی ہے، فوج بھی زیادہ ہے ہم سے، سب کچھ زیادہ ہے، لیکن وہ جذبہ کہاں سے لائیں گے؟ جو مسلمانوں کا جذبہ ہے، جو مرنے کا جذبہ ہے، جو ہمارے یہاں تو ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا موت سے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ وہ موقع لائے کہ ہم شہید ہوں، اور اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہمیں ملے گا؟ تو جس طرح ابھی جو صاحب تھے بالکل نصرت صاحبہ، جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں عبداللہ صاحب کے پاس آؤں گا۔ عبداللہ صاحب، جو آپ فرما رہے تھے کہ اگر بھارت پہل کرتا ہے جنگ کی طرف تو پاکستان بھرپور جواب دے گا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا بہت سارا حصہ پاکستان کے جو ہے وہ انڈر میں آ جائے گا، مگر بھارت کی جانب سے یہ جو بھونڈی سازش ہوتی ہے اور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور خاص طور پہ نریندر مودی کی جو دور حکومت میں یہ زیادہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا ہے کہ ایک جو ہے وہ سیکولرزم جو ایک بھارت اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، جمہوریت کا علم بردار، اور سارے جو مکرو چہرہ اس کا پاکستان نے جو ہے وہ نہ صرف اس کو بے نقاب کیا ہے بلکہ اس کے عزائم کو بھی جو ہے وہ اس کے عزائم سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ تمام شواہد کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس پہ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو تو بے نقاب کرنے کے لیے ان کا اپنا ہی جنرل کافی ہے، جو اس ٹائم پہ کشمیر میں کمانڈ کر رہا تھا، جو اس ٹائم پہ جو ہے آدھی سے زیادہ بھارتی فوج کو کمانڈ کر رہا ہے، اور ان کا سابقہ وائس چیف، ان کا سابقہ جو ہے وہ ڈی جی ایم آئی رہ چکا ہے، وہ حاضر سروس جو 16 کور کو کمانڈ کر رہا ہے، ندرن کمانڈ۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جنرل سشیندرا کمار جو ہے اس نے کیا بولا؟ اس نے کل یہ بات اعتراف کیا کہ یہ بھارت کا اندرونی ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو سبک دو۔ جی عبداللہ صاحب، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے، آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو عبداللہ صاحب؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 کنٹینیو کیجئے گا۔ میں نے گزارش یہ کی کہ جنرل سشیندرا کمار جو ہے وہ خود ان کا یہ بول چکا ہے، جو اس ٹائم پہ سر عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آئی گیس لائن میں جو ہے وہ ڈسٹورشن آ رہی ہے، میں نصرت صاحبہ کے پاس آؤں گا۔ نصرت صاحبہ فرما دیجئے گا، جیسے کہ اس وقت آج پریس کانفرنس ہوئی، گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس ہوئی، آئی ایس پی آر کی جانب سے شواہد جو ہے وہ پیش کیے گئے، بھارت کا جو مکرو چہرہ وہ سامنے عوام کے لایا گیا، پوری عالمی دنیا کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے رکھا، عالمی برادری کو اس کے عزائم نہ صرف پاکستان میں جو دہشت گردی کے تانے بانے مل رہے ہیں بھارت کی طرف سے، بلکہ کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی جو ہے وہ بھارت براہ راست ملوث ہے دہشت گردی پھیلانے میں، اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیے آپ کینیڈا میں مار دیتے ہیں سکھوں کو، یہ کہیں اور کسی اور ملک میں جہاں ان کا دل کرتا ہے وہاں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں۔
اور ڈیفینیٹلی ان کو ناپسندیدہ اشک قرار دے کے اپنے ملک سے نکال دینا چاہیے ہر ایک کو، کیونکہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں ان کا ایج ہی کامیاب ہے. اب دیکھ لیں انگلینڈ میں انہوں نے کیا ہے کہ پاکستانی قونصلیٹ میں جا کے انہوں نے پتھر مارے، شیشہ توڑے ہیں اور پتہ نہیں کتنی تخریب کاری کی ہے. تو یہ ان لوگوں کا کام ہی صرف یہی ہے، تخریب کاری کرو، الزام لگاؤ. کیونکہ ہم پڑوس میں رہتے ہیں اس لیے سارا قصور ہمارا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2008 یا 9 کی بات ہے، ان کے 13 قونصلیٹ تھے افغانستان میں. وہ کیا کر رہے تھے وہاں؟ یہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور وہاں سے بھیجتے تھے بلوچستان اور جگہ جگہ. ہمارے پاس آج بھی ان کا ایک فوجی قید ہے جو کہ بلوچستان میں جا کے دہشت گردی کر رہا تھا. تو یہ ان کا ہمیشہ سے یہی کام ہے، الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا جیسے کہ گولی ابھی چلتی نہیں ہے تو وہ ہو جاتا ہے جی پاکستان پاکستان پاکستان. پاکستان کیوں کرے گا؟ پاکستان اپنی مشکلوں میں پڑا ہوا ہے. پاکستان خود چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی اکانومی بہتر ہو، چیزیں بہتر ہوں، حالات بہتر ہوں، تو وہ جا کے انڈیا سے اور پنگا لینا شروع ہو جائے گا. یہ امپاسبل بات ہے، دنیا کو پتا ہے. نصرت صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں تیسرے پینلسٹ جوائن کیا ہے جو کہ وفاقی وزیر ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں. کھیلداس صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ بھارت کی جانب سے ایک اور پروپیگنڈا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے، اپنا مکرو چہرہ چھپانے کے لیے پاکستانی چینلز کو جو ہے وہ پابندی عائد کر دی، سوشل میڈیا چینلز پر پابندی عائد کر دی، آزادی اظہار رائے پر جو ہے وہ اس نے قدغن جو ہے وہ لگایا ہے. اب جو بین کر دیے گئے تمام سوشل میڈیا چینلز، پاکستانی چینلز، اس پہ کیا کہیں گے؟ اور آپ لوگ کی جانب سے، فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کس کس جو انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں لائک یو این اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے خط لکھے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا اس میں اہم موضوع پہ بات کرنے کا. دیکھیں بات یہ کہ بھارت جو ہے نا بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اسلام فوبیا کا شکار ہے، خصوصاً مودی. اور یہ جو کچھ اس نے گھٹیا حرکت کی ہے اور ایک ڈرامہ رچایا اپنے شہریوں پہ، جو قتل عام، میں تو سمجھتا ہوں ان میں خود ہی وہ ملوث ہے. اور پھر آپ دیکھیں دہشت گرد جب کوئی حملہ کرنے آتا ہے یا اس طرح کی کارروائی کرتا ہے، وہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. تو یہ آپ اس کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں نے کیا ہے، پاکستانیوں نے کیا ہے. یہ جو اسی وقت ان کی میڈیا شروع ہو گئی، اور میڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ پاکستانی چینل پہ پابندی لگا دی. بھائی وہ لبرل بھارت نہیں ہے، وہ بھارت نہیں ہے. یہ بھارت مودی کا ہے جو مسلمانوں کا قاتل ہے. مسلمان ایک مذہب ہے مگر انسان بھی وہ تھے جن کو انہوں نے قتل عام کیا. تو جو انسانوں کا قاتل ہو اس کی ذہنی سوچ وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے پہلے بھی خون کی ہولی کھیلی ہے اور اپنے مطلب اس طرح کا یہ ڈرامہ رچا کر اور الزام لگانا، مسلمان مذہب کے خلاف یہ بات کرنا، دو مذہبوں کا ٹکراؤ کرنا، ان کی اپنی گندی سیاست، اپنی سیاست میں ناکامی. اور جو ان کو نتائج الیکشن میں جو یہ چاہتا تھا کہ مجھے 400 سیٹیں چاہیے، نہیں ملا تھا. ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں بہار میں، اور وہ سارا یہ ہمیشہ انہوں نے یہ کی ہے. آپ دیکھیں جو واقعات کی آپ سیریز دیکھیں، وہ تب جب بھی بی جے پی آئی ہے تبھی اس قسم کے واقعات ہوئے. بالکل بالکل. مودی کے جو ہے وہ یہ ناپاک عزائم ہیں جو کہ پوری دنیا کے سامنے اس پہلگام واقعے کے بعد بے نقاب ہو گئے ہیں. سر پاکستان کی کیا پالیسیز ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لائے عمل جو ہے وہ اگلا لائے عمل حکومت کی جانب سے جو ہے وہ لیا جائے گا، اور کیا کرنے والی ہے حکومت؟ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ تو بے نقاب ہو گیا، آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ پہلی بات جو ہماری سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے، ہم نے ان تمام ان کے الزامات کو مسترد کیا، اور جو انہوں نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی بات کی، ہم نے بھی جوابی کارروائیاں کی. ان کے جو ہم نے اقدامات اٹھائے. جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے پیشکش کی گئی ان کو کہ آپ کوئی نیوٹرل اور جو تیسرا فریق یا شفاف تحقیقات، ہم اس کے لیے تیار ہے. تو بھارت کیوں اس کا جو پیشکش کو قبول نہیں کر رہا ہے؟ وہ بات کیوں رہا ہے؟
وہ بند گلی میں کیونکہ کھڑا ہے، اس کو پتا ہے یہ کہاں پہ آ کے جو تحقیقات ہوگی کس کے پاس آئے گی، کہاں پہ، ان کو تو پتا ہے تانے بانے یہ جو ساری جو واقعہ ہوا ہے، تو وہ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس کو سراہا گیا ہے، ہماری پالیسیز کو، وزیر اعظم کے اعلان کو، اور جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کا کس سے، تو ہمارے جو دوست ملک ہے، جو ہمارے پڑوس میں ہیں، جو عالمی سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے ہماری رابطے، ہمارے وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی تمام وقتاً کال ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، ہم نے اس کو صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ اور ایک بات میں سمجھتا ہوں، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو تقریر ہے وہ فیصلہ کن ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، وہ جنگ مسلط کرے گا، اس کا آغاز کرے گا، اس کا انجام جو ہے پاکستان کرے گا، اور اس کی تباہی سے ہی انجام ہوگا بھارت کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان بالکل تیار ہے، اور کل جس طرح ہماری افواج چوکس ہے، ہمارے سپاہ سالار جنرل سید حافظ منیر صاحب جس طرح تیار ہے، تو یہ بھارت کو سوچنا ہوگا کہ وہ اب فیصلہ کرنا، وہ جنگ کی طرف جائے گا یا امن کی بات کرے گا۔ اچھا، اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو امن ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم خطے میں، ہم نے خطے کے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے 90,000 سے زیادہ فورسز اور فوج سے ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہے، ہم نے معیشت اپنی ان کے ساتھ اس امن کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، اور دہشت گردی کا تو ہم شکار ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ہو، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جو سیریس ہے، جو تانے بانے ان کے بھارت سے ملتے ہیں، مگر ہم نے ہمیشہ ذمہ داری سے، اور ہم نے ان کا کلبوشن پکڑ کر، اور جو اس کے بعد بھی پکڑ کر ہم نے ان کو بے نقاب کیا ہے، کس طرح بھارت ملوث رہا ہے۔ تو یہ دہشت گردی کا بھی ہم شکار ہیں، اور الٹا جو ہے یہ ہم پہ الزام ان کی میڈیا لگانا، مگر میں پاکستان کی میڈیا کو آپ سمیت سب کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح ایک جو صحافت کا علم بردار اور ان مورچوں پہ لڑا ہے، اور اس سے وہ بوکھلا کا شکار ہو کر ان یوٹیوبر چینل پہ یا جو ہمارے ٹی وی چینل ہیں، یا ان کو آواز بند کرنے کی کوشش کرے گا، مگر دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ وہ حکومت پاکستان اپنی پوری جو پاکستان کا جو کیس ہے ان کو ہم عالمی طاقتوں کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھارت کو اب ہم اس واقعے سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ بالکل۔ اچھا کھیلدار صاحب، آخری سوال میں آپ سے کروں گا، مبینہ طور پہ بھارت اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ وہ جمہوریت کا علم بردار ہے، مگر اقلیتی یہ اگر بات کریں، اقلیت کا جو ہے وہ ایک شاخسانہ ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ بھی، کیونکہ شناخت کر کے مارا گیا، اور مودی کی حکومت میں مبینہ طور پہ مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ برائی آتی ہے، کیونکہ مودی جو ہے وہ ایک تعصب رکھتا ہے مسلمانوں سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اوپر سے مودی صاحب جو ہے وہ یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتی کو جو ہے وہ اقلیتی جو طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے، حالانکہ بھارت میں اتنے جو ہے وہ خدشات ہیں اور اقلیت پہ جو ہے وہ ایک تعصب رکھا جاتا ہے، تو آپ کیسے جواب دیں گے، کیونکہ آپ بھی اقلیت کا حصہ ہے سر پاکستان میں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، نہ بھارت جمہوریت کا علم بردار رہا ہے، نہ انسانیت کا علم بردار ہے، نہ ان کے پاس اقلیتوں کے لیے کوئی تحفظات ہیں۔ اقلیتیں بھارت میں غیر محفوظ ہیں، وہاں کے مسلمان ان کی جبر کا شکار ہیں، وہاں کے مسیح، وہاں کے سکھ بھائی ہمارے، وہ ان کے جو تکالیف ہے ان کو، جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وہ جو ظلم زیادتی اور جبر کر رہا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں وہ پروپیگنڈا ہمیں کرتا ہے، جس طرح بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے ایجنٹوں کو استعمال کرتا ہے، اس طرح یہ پاکستان کو اقلیتوں کے نام پہ کہ بھئی پاکستان میں ہندوؤں کو ظلم ہے، مسیح اقلیتوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرا تعلق ہندو برادری سے ہے، میں اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں اس وقت کیبنٹ کا حصہ ہوں۔ پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے، پاکستان نے ہمیں روزگار دیا ہے، پاکستان نے ہمیں وقار دیا ہے، تو ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مکروہ چہرہ ہے جو اقلیتوں کے نام پہ بلیک میلنگ کرتا ہے، پاکستان کو بدنام کرتا ہے، مگر ظلم خود کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں قانون جو بنایا کشمیر میں A370، اور اس کے علاوہ بھارت میں ابھی ایک قانون انہوں نے بنایا ہے، وہ بھی وہاں کے مسلمانوں کے جو پراپرٹیز ہے مکروہ کا وقفی، وہ قانون بنانا، یا سٹیزن شپ کے، تو جو بھی کالے قانون ہیں وہاں کے اقلیتوں کے لیے، وہاں کے
اور میں تو سمجھتا ہوں وہ اسلام فوبیا کا شکار ہے. مسلمانوں کے خلاف وہ دو مذہبوں کو لڑانا چاہتا ہے. نہ دو مذہبوں کی لڑائی ہے، نہ اسلام واحد مذہب ہے جس میں امن، شانتی اور اس کا درس ہے. اس کی تعلیمات میں نہ دہشت گردی کی گنجائش ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. دہشت گرد مودی ہو تو دہشت گرد ہے، اس کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر RSS کے کوئی دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہے، اس کا ہندو مذہب سے نہیں تعلق. اگر کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا دہشت گردی ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. مگر یہ مذہب کو پاکستان کے بغض میں اسلام کو نشانہ بنانا، مسلمانوں کو نشانہ بنانا، تو یہ مکروہ چہرہ ہم دنیا کے ہر جگہ پہ پہنچائیں گے. میں بعثت پاکستانی کیبنٹ کے ممبر، پارٹی کے ورکر، اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پوری دنیا میں مودی کو بے نقاب کروں گا. ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ جہاں مجھے موقع ملے گا میں بتاؤں گا کہ مجھے جب بھی ہمیں کوئی ایمبیسیڈر ملنے آتا ہے ہم ان کے تمام جو الزامات ہیں ان کو مسترد کرتے ہیں. بالکل. چلیں، بہت شکریہ کھیل داس کوہستانی صاحب، وفاقی وزیر ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. میں نصرت صاحبہ کے پاس آؤں گا. نصرت صاحبہ، جیسے کہ کھیل داس صاحب نے فرمایا کہ بھارت اور مودی کا چہرہ بے نقاب جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ان کی عوام بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اب نہیں ہے. پاکستان بھی بھرپور جواب دے رہا ہے، اقلیتی برادری بھی بھارت کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے رہی ہے. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ مودی کی دور حکومت میں ہی یہ سلسلہ کیوں جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر جب بھی ہم یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ گاندھی صاحب کی ڈیتھ سے لے کے آج تک انہی کے جو انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، اسی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف کسی کو مارنے سے باز آتے ہیں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ دوسرے لوگوں کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے اقلیتوں کی بات کی، اب انڈیا اور پاکستان مسلمانوں کی تعداد دیکھیں کتنی زیادہ ہے. ایون بنگلہ دیش میں بالکل ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر یہ لوگ متحد ہو گئے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. وہاں پہ ضرور یہ اقلیتوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ادروائز اگر بر صغیر کا دیکھا جائے تو جو ایک انڈیا تھا سارا کا سارا، تو اس میں آپ دیکھیں مسلمان کتنے زیادہ ہیں ٹوٹل. یہ لوگ جو ان کا مشن ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں، تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکے گا. جب بھی کچھ ہوا ہے اس انڈیا میں تب انہی کی حکومت رہی ہے. جب بھی ان کی حکومت آئی ہے اسی طرح کی تخریب کاریاں، ایک تعصب کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے جب بھی دور حکومت میں جو ہے وہ مودی اقتدار میں آتے ہیں. اور نہ صرف دیگر اور جو پڑوسی ممالک ہیں نور صاحبہ، نہ صرف ان میں انسرٹنٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ جو اقلیتی جو بیسیکلی جماعتیں ہیں ہندوستان میں موجود، لائک وہ مسلم ہوں، لائک وہ کرسچنز ہوں، لائک وہ XYZ جو بھی ہوں، ان سب کو جو ہے وہ ایک تشویش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اب تعصب شروع ہوگا اور ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک گینگ وار بھی ہو سکتی ہے، سول وار بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی ہو سکتی ہے. تو اس طریقے کے معاملات، انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے ہر بار. وہاں پہ جو قومی نغمے بن رہے ہیں وہ ہے پاکستان جگہ کے سجدوں کی. آپ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. یہ انڈیا میں بن رہا ہے قومی ترانہ ان کا، اور اس میں وہ پاکستان کے لیے الفاظ کہہ رہے ہیں. تو پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کبھی بھی تخریب کار نہیں رہا، بلکہ ہم لوگ تو وکٹم رہے ہیں ہمیشہ سے. اور آپ دیکھیں گجرات میں جو ٹرین چلی تھی، جب پچھلی دفعہ یہ آئے تھے تو وہ دہلی کا جو وہ ہوا تھا جو ہوٹل میں، وہ سب انہی کے زمانے میں کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگ جاتا ہے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ریورٹ ہوتی ہے اور سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. یہ ہمیشہ یہ لوگ خود کرتے ہیں اور انہی کی حکومت، مودی کی حکومت جو ہے نا وہی یہ سب کچھ کرواتی ہے اور اپنے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے. اس میں صرف مسلمان نہیں مرے ہیں، اس میں صرف ہندو نہیں مرے ہیں، اس میں صرف سکھ نہیں مرے ہیں، بلکہ سارے شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں. اور کرنے والا کون ہے؟ ان کے اپنے لوگ ہیں. یہ آج بھی تو کل سب کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ سب پورا کا پورا ان کا میڈیا، ان کے وہی جو جرنلسٹ صاحب ہیں آپ دیکھیں ان کو انہوں نے فارغ کر دیا فوراً، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان نے نہیں کیا، یہ ہمارے اپنے اندر سے ہوا ہے، ہماری سیکیورٹی کا لیپس ہے یہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس پہ ان کو اٹھا کے پھینک دیا، جی ریزائن آپ کریں، آپ جائیں، فارغ ہوں، آپ کو فارغ کر دیا. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ سچائی برداشت نہیں کر سکتے.
ہماری سچائی کیا برداشت کریں گے؟ یہ تو اپنے لوگوں کی برداشت نہیں کر سکتے. اچھا، تحریک خالصان کی اگر بات کریں نور صاحبہ تو وہ بھی بھارت کے اگینسٹ ہے. بھارت میں اقلیتی جو لوگ ہیں، اقلیت سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ مودی کو جو ہے وہ اس کے سخت خلاف نظر آتے ہیں. ایون انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے بھارت میں ہوتے ہوئے. تو یہ بھارت کی ایک طریقے سے ناکامی ہے کہ وہ ہمارے اوپر زیادہ اعتماد کر رہے ہیں جو ہے وہ بھارت کے اگینسٹ. دیکھیں آپ اس بات کو دیکھیں کہ پاکستان نے کتنا اچھا ایکشن لیا ہے کہ جو ان کے لیے بنایا گیا تھا یہاں پہ گردوارہ جس پہ وہ لوگ آتے ہیں، ان کے لیے آلموسٹ حج والی جسے کہنا چاہیے بالکل بالکل ان کے لیے بہت خاص عبادت گاہ ہے. یہاں پہ بہت ہی مطلب معتبر عبادت گاہ ہے. تو پاکستان نے اس پر پابندی نہیں لگائی. پاکستان کہا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ. ایون اس وقت بھی جتنے بھی ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کے لیے ویزا کی پالیسی آسان ہے. حالانکہ اس وقت بھی اتنا ٹینس ماحول ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، مگر جو ہمارے سکھ بھائی ہیں پاکستان نے ابھی بھی خیر سگالی کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور تمام جتنے بھی سکھ برادری ہے اس کو جو ہے وہ ویزا پالیسیز آسان کی ہوئی ہیں ابھی بھی. بالکل بالکل. تو یہی بات وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سجدوں کی زمین ہے کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ ایک بارڈر پہ کھڑے ہو کے صرف وہ جگہ دیکھا کرتے تھے. اب ان کے پاس وہ جگہ بنی بھی ہے. جس طرح ہم اپنے کعبہ میں جا کے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح وہ یہاں پہ آ کے خوش ہوتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اتنی معتبر جگہ ہے جس پہ ان کو آنا چاہیے. آلموسٹ حج کرنے والی سچویشن ہے. تو پاکستان نے پابندی نہیں لگائی. اس پہ لوگ بے انتہا خوش ہیں. اور سکھ کوئی چھوٹی سی کمیونٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کو کتنا ان لوگوں نے پہلے بھی ذلیل کیا ہے، کتنی ان کے گردوارہ تباہ برباد کیے ہیں اور باقی چیزیں کتنی زیادہ تباہ برباد کی ہیں. تو وہ لوگ دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور دوسری مائنورٹیز بھی نہیں ہیں. ہمارے تو کبھی کبھی کوئی اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کوئی انہی کی طرف سے لوگ آتے ہوں گے پلانٹیڈ جو آ کے اس قسم کی حرکتیں پاکستان میں کرتے ہیں. ادروائز ہم لوگ ساری عمر سے مل جل کے رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں کوئی تفرقہ ہو یا کوئی اور ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی اور ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم سب لوگ انسانوں کی طرح رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے فنکشن میں جا کے شریک بھی ہوتے ہیں. میں خود ہندوؤں کی اس میں گئی ہوئی ہوں، میں شیعوں کی اس میں گئی ہوئی ہوں کہ جو بھی جس کا جو جسے کہنا چاہیے تہوار ہوتا ہے اس میں جا کے شریک ہوتے ہیں ہم لوگ. تو یہ چیزیں اگر رہیں گی تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا. یہ جتنا چاہتے ہیں کہ نقصان پہنچا لیں پاکستان کی ریپوٹیشن کو، انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ٹھیک نوزر صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ہمیں ایک اور پینلسٹ نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے، فرید پراجہ صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج اب سے کچھ دیر قبل ہونے والی پریس کانفرنس کے حوالے سے. پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے نہ صرف بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ گزشتہ روز بھی پیش کیے اور آج بھی اس کے شواہد جو ہے وہ دکھائے ہیں. عالمی دنیا کو، عالمی برادری کو بھی اس بھارت کا مکروہ چہرہ اور مودی کا مکروہ چہرہ، مودی کے جو ہے وہ ناپاک عزائم پوری دنیا کے سامنے آیا کیے ہیں. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے فرید پراجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. فرید صاحب بتائیے گا، پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے، اس خطے میں بھی امن چاہتا ہے. بھارت کی جانب سے ہر دہشت گردی کے بعد پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ اب تو ان کو گھر تک پہنچایا جائے گا سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھارت ہمیشہ سے بے نقاب ہے. بھارت کے اور خاص طور پر یہ مودی کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہمیشہ آشکار رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک بھارت ہے یا اسرائیل ہے، اور پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اس کا زندہ ثبوت جو ہے کلبھوشن یادیو ہے، کرنل لیول کا حاضر سروس سے ایک دہشت گرد اور تخریب کار اور جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کیے اور سازشوں کا جال بچھایا، وہ ابھی پاکستان کے پاس موجود ہے. پھر جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا. اسی طرح روزانہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پاکستان نے جو آفر بھی کی کہ بھئی آپ اگر پہلگام کے واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہے تو پھر غیر جانبدار تفتیش کروا لیں، جعفر ایکسپریس کی بھی اور اس کی بھی. تو مودی نے بھارت کے اندر کی جتنی اقلیتیں ہیں یا بڑی اکثریتیں ہیں وہ سب اس سے تنگ ہے،
اور اس نے وہاں پر چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ دلت ہے، اور چاہے وہ کرسچین ہے، ان کے لیے یا اپنے ارد گرد کے جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کو اس نے انتہائی تنگ کر رکھا ہوا ہے. بنگلہ دیش کی طرف ہو یا نیپال ہو یا کوئی اور ہو، سب کے جی فرید صاحب، میں نے بالکل یہی جو ہے نا وہ ابھی آپ سے کچھ دیر قبل جو ہمارے دیگر پینلسٹ تھے ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا. جب بھی دور حکومت مودی کا آتا ہے اس کے بعد جو اقلیتی لوگ ہیں وہ خاصا پریشان نظر آتے ہیں اور انسرٹنٹی کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے مودی کے آنے کے بعد اقتدار میں. دیکھنا جی جو واقعہ ہوا گودرا ایکسپریس کا، جی وہاں 59 جو ہے وہ وہاں پہ ہندو جو ہے وہ ایک سٹوو وغیرہ جلنے سے وہ وہاں پہ جل گئے. اس پہ گجرات کے جو وزیر اعلیٰ تھے 3000 مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا گیا، 1 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، اور تاریخ کا بدترین ہجومی تشدد جو ہے وہ وہاں پہ ہوا. پھر اسی طرح سمجھوتا ایکسپریس کے اندر پاکستانی وہاں پر ان کو شہید کیا گیا اور اس کا الزام بھی آئی ایس آئی پہ لگا. اور پھر بعد میں محنت کرے جو ان کے اپنے تفتیش کار تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں کرنل پروہت اور میجر کلکرنی حاضر سروس ان کے وہ اس پہ ملوث تھے. اچھا فرید صاحب، عالمی برادری اب تک بھارت کی ان تمام حرکات پر خاموش کیوں ہے سر؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ تو ہمیں دنیا کے سامنے اسے بے نقاب کرنا چاہیے، ہمیں لانا چاہیے اور دنیا کو اس کا مکروہ چہرہ دکھانا چاہیے کہ یہ مودی نہیں ہے، یہ مودی ہے. بھارت سینکشنز جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، عالمی برادری کی جانب سے سینکشنز جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے بھارت، کیونکہ اتنی جو ہے وہ قانون کی جو ہے پابندیاں تھی. امریکہ میں داخل ہونے پہ مودی پہ پابندی تھی، مودی کا داخلہ امریکہ میں بند تھا. اس کا خود اور مودی نے تو خود بنگلہ دیش میں جا کر یہ اعتراف کیا تھا کہ بنگلہ دیش بنانے میں میں خود شامل تھا. تو گویا کہ ایک آدمی اس تخریب کاری کا اور اس دہشت گردی کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ایک آزاد ملک میں پاکستان کو 2 لخت کرنے میں اس نے عملی حصہ لیا، تو وہ تو اپنی دہشت گردی کا خود اعتراف کر رہا ہے. بالکل. اور کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو عالمی برادری کے جو ہے وہ بات کرنے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کیا واضح پالیسی اپنانی چاہیے سر؟ یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. ہر فورم پہ جانا چاہیے، ہر عالمی فورم پہ پاکستان کو جانا چاہیے. اور اسی طرح پاکستان کو جو اس وقت جس طرح کی یہ دہشت گردی کی ہے بھارت نے، کہ بالکل واضح ہے کہ 230 کلومیٹر اندر ایک واقعہ ہوا، اس کا الزام 15 منٹ بعد پاکستان پہ لگا دیا گیا. اپنے سیکورٹی لیپسز پہ بات نہیں ہوئی. بھارت کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر واویلا مچا ہوا ہے، بھارت کی اپنی اپوزیشن یا اس کا اپنا میڈیا یہ چیخ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ کہ ان باتوں کو ہمیں دنیا کے سامنے لانا چاہیے پاکستان کو. اور اسی طرح جو 5 اگست 2019 کو اس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس اس میں اپنے پیش کرنا چاہیے. بالکل سر. فرید صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اہم ٹاپک پہ جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کیا. ناظرین، اس تمام صورتحال میں پاکستان کا موقف واضح ہے کہ ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں مگر اپنی خود مختاری پر جو ہے وہ نہیں کریں گے. بھارت کی جانب سے الزام تراشی، فالس فلیگ آپریشنز اور میڈیا پر پابندی دراصل اس کی اندرونی کمزوریوں کی عکاسی جو ہے وہ کرتا ہے جنہیں دنیا سے چھپانے کے لیے یہ سب حربے جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہیں. ہمیں عالمی برادری سے امید یہ ہے کہ وہ بھارت کی ان حرکتوں کا نوٹس لے گی اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تمام معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. ناظرین، کل آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.